अलामा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपका हमारे शो में टाइम देने का, और बाकायदा तौर पे वंस अगेन वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया। तारुफ में ना मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना जल्दी जल्दी करवाऊँ, ताकि ज़्यादातर ज़्यादा जो हमारे दोस्त हैं, देखने वाले सुनने वाले, वो हमारे मेहमान की, आपकी बात जो है ना वो ज़्यादा सुने। तो मैंने तारुफ आपका अपनी समझ में करवाया कि आपने कहाँ से अपनी पेशा वराना तालीमी ज़िंदगी का आगाज़ किया, फिर आप बैरूनी दुनिया के अंदर आ गए, और इसके अंदर अगर कोई कोताही या कोई कमी रह गई हो तो वो आप कुछ चीज़ें बिल्कुल दौरान गुफ्तगू ऐड कर सकते हैं। अच्छा अलामा साहब, तारुफ के बाद हम सिलसिला शुरू करते हैं जी अपने सवालात का। और जिस तरीके से हम बैरूनी दुनिया के अंदर रह रहे हैं, आप भी यूरोप के अंदर हैं, मैं भी यूरोप के एक मुल्क के एक शहर के अंदर रहता हूं, तो हमें बहुत सारे ना डिफरेंट चैलेंजेस और डिफरेंट बातों का सामना करना पड़ता है। और बहुत सारी चीज़ों का एहसास जब हम इस्लामी माशरों से यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो हमें होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्लामी माशरों के अंदर हमने अपनी कोताही से नहीं सीखी या इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकी। तो उनके सवालात आपसे जानने की हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने सवाल का आगाज़ यहाँ से करूँगा कि अलामा साहब, जिस तरीके से हमने बचपन के अंदर अरकान इस्लाम सीखे, पढ़े, पहले अपने वालिदैन से, अपने बुज़ुर्गों से, उसके बाद जब हमारी स्कूलिंग शुरू हुई तो स्कूल के अंदर भी हमें इस्लाम के 5 अरकान के बारे में पढ़ाया जाता था। लेकिन हमने जब वो सीखे, उस वक्त हमें वो एहसास नहीं हुआ। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आए, ख़ास तौर पे जब हम बैरूनी दुनिया के माशरों के अंदर आए रहने के लिए अपने काम कारोबार के सिलसिले में, तो हमने, आप क्या समझते हैं कि जो अरकान इस्लाम हमारे दीन के बुनियादी 5 अरकान हैं, हमने उनको ज़िंदगी में किस हद तक इम्प्लीमेंट किया? और अगर हमने उनको अमल पैरा अपनी ज़िंदगी में सही तरीके से नहीं किया तो क्या कोताही है कि जिसको हम अपने अरकान इस्लाम को सही तरीके से अभी तक अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने दावत दी। जो सवाल आपने पूछा है, असल में इस्लाम ने इन सवालात, इन बुनियादी जो अमाल हैं जिनको अरकान खमसा कहते हैं, जिसको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुनियल इस्लाम वाला खमसिन कहकर उसका तारुफ करवाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। ये जो 5 चीज़ें हैं जिसमें अल्लाह के एक होने की गवाही देना और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानना, और उसके बाद अगले जो 4 हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। ये जो बुनियाद रखी गई, अगर इंसान ये अपना ले, और मुसलमान को कहा गया कि ये तुम्हारे ईमान की, इस्लाम की बुनियाद है, अगर हम इसको अच्छी तरह अपना लें, इस पर अमल करें, तो इसके ज़रिए इंसानी शख्सियत में एक करैक्टर डेवलप होता है। जब वो करैक्टर डेवलप होता है तो उसके बाद आपको किसी को तबलीग करने की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती, बल्कि लोग आपका करैक्टर देखकर मुसलमान हो जाते हैं या इस्लाम की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। मैं इसका तारुफ करवाने से पहले एक वाक़या इधर बयान करना चाहूँगा जी इब्तिदा बिल्कुल। में, कि जिन लोगों ने इन बुनियादों को अपनी ज़िंदगी में अपनाया, लोग उनको देखकर मुसलमान भी हो जाया करते थे। मिसाल के तौर पर इमाम मोहम्मद, हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा के एक शागिर्द थे, उनका नाम था इमाम मोहम्मद, बड़े मशहूर जी शागिर्द हैं उनके। तो एक शख्स मुसलमान हुआ, जब उसे पूछा गया कि आप कैसे मुसलमान हुए, आपने क्या चीज़ देखी कि आप इस्लाम की तरफ राग़िब हो गए, तो उसने कहा कि मैंने और कुछ नहीं देखा, बाज़ार में मेरी दुकान थी और ये जो मोहम्मद है, इमाम मोहम्मद के बारे में कहा कि ये हमारे बाज़ार से गुज़रता था, मैं इसको गुफ्तगू करते हुए देखता था, इसका अखलाक देखता था, इसका किरदार देखता था, इसका चाल चलन देखता था, इसका बिहेवियर लोगों के साथ देखता था। तो मेरे ज़हन में आया कि अगर इस उम्मत का छोटा मोहम्मद ऐसा है तो बड़ा मोहम्मद कैसा होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। वो इस सुभान अल्लाह। बात पर वो मुसलमान हो गया। तो असल बात ये है कि ये जो बुनियादी हमारे अमाल हैं, अगर हम इसको अपना लें तो हमारा इससे करैक्टर डेवलप होता है कि लोग जब उस करैक्टर को देखते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ, हमें मुसलमान होना चाहिए। और मुसलमान जिन हिदायत पर अमल करता है, जो उस मुसलमान को अपने नबी की तरफ से अता हुई हैं, उसी में खैर है और उसी में कामयाबी है, दुनिया की भी और आखिरत की और भी। आखिरत की भी। मिसाल ले लेते हैं हम एक एक करके, मैं तफसील में नहीं जाता, इख्तिसार के साथ, ताकि हमें अरकान खमसा का मफहूम समझ में आ जाए कि इससे करैक्टर डेवलपमेंट कैसे होती है। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल यानी दुरुस्त। पहली बुनियाद जो है वो है अल्लाह के एक होने की गवाही देना और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का रसूल मानना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पहली बुनियाद में, इस पहले रुकन में
ہمیں سبق یہ دیا گیا ہے کہ اس اللہ کو جو ایک ہے، جس کو تم نے دیکھا نہیں، 1500 سال ہو گئے تم نے دیکھا نہیں، لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جس کا نام محمد ہے، جس کو تم اللہ کا رسول مانتے ہو، اس کو ہم نے معجزات دے کر بھیجا، اس معجزات کے ذریعے اس نے اپنی نبوت کی تصدیق کی اور لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ اس کا کریکٹر دیکھ لو کہ اس کے کہنے پر 1400 سال 1500 سال ہو گئے تم ایک خدا کو مانتے چلے آ رہے ہو جس کو دیکھا نہیں، اس کے کہنے پر تم ایک کتاب ہے جس کو اللہ کا کلام مانتے چلے آ رہے ہو، تم نے دیکھا نہیں، اس کے کہنے پر تم فرشتوں کو دیکھتے چلے آ رہے ہو جن کو تم نے دیکھا نہیں، اور اسی کے کہنے پر مرنے کے بعد تم نے جی اٹھنا ہے، دوزخ اور جنت کا معاملہ ہے، تم مانتے چلے آ رہے ہو۔ اس نبی کا کریکٹر دیکھو کہ اس کے قول پر لوگوں کو کتنا یقین ہے۔ وہ یقین کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اس نبی کا کریکٹر اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے کہ اس جیسا کریکٹر اس کو تم فالو کرو، اس کو اپنا رول ماڈل بناؤ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اسی محمد کی زندگی میں تمہارے لیے رول ماڈل ہے۔ اگر تم اس طرح چلو گے تو تمہارے اندر ایک کریکٹر ڈیولپ ہوگا کہ لوگ تمہاری طرف رجوع کریں گے اور تمہارے ذریعے پھر اسلام کی طرف آئیں گے۔ سبحان اللہ، آپ سبحان آگے اللہ۔ چلیں، نماز کی طرف جائیں آپ۔ جی جی تو ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ان ارکان کو زبانی یاد تو کر لیا ہے، اور اگر عملاً اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں تو اس کو ہم نے رسم بنا دیا ہے۔ یعنی قرآن نے تو کہا تھا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ تو برے کاموں سے آپ کو روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، لیکن ہم نماز بھی پڑھیں اور ساتھ برائی بھی کریں، ساتھ ہم جھوٹ بھی بولیں، ساتھ ہم سب وہ کام کریں جس سے اسلام منع کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نماز کو جس مقصد کے لیے اس کو رکن بنایا تھا، اس سے جو چیز ڈیولپ ہونی تھی ہمارے اندر کہ ہم برائی نہ کریں، ہم حسد نہ کریں، ہمارا کریکٹر ڈیولپ ہو، ہم وہ کام بھی سارے کر رہے ہیں اور ہم نے اس نماز کو رسم بنا لیا ہے۔ اب نماز جب پڑھتے ہیں اس کے اندر بہت کچھ انسان سیکھتا ہے، یعنی مختصراً میں آپ کو چند چیزیں بتا دیتا ہوں۔ جی جی نماز میں 5 وقت اللہ پاک آپ کو بلاتا ہے تاکہ آپ کو عادت پڑے کہ اللہ کے حکم کی بجا آوری کرنی ہے۔ درست۔ نماز کے اندر آپ آئے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ آپ نے ایک جگہ پہ کھڑا ہونا ہے اور ایک ہی جگہ پہ دیکھنا ہے آپ نے، آپ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے۔ آپ کیوں؟ تاکہ آپ کو عادت ڈالی جائے کہ 5 وقت بلا کے ایک خاص جگہ پہ دیکھیں گے، تو جب مسجد سے باہر جائیں گے یا مصلی سے اٹھ کر جائیں گے تو آپ کو عادت ہو جائے کہ جب مسجد سے باہر جانا ہے یا مصلی سے اٹھ کر جانا ہے تو باہر بھی انہی جگہوں پہ دیکھنا ہے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہاں نہیں دیکھنا جہاں پہ اللہ نے حکم نہیں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے اسی زبردست۔ جگہ پہ کھڑا ہونا ہے، آپ نے موو نہیں ہونا۔ بھائی بالکل۔ مسجد تو ساری اللہ کا گھر ہے، جی آپ جی ادھر جی بھی ہو سکتے ہیں، نہیں، آپ نے ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہونا ہے تاکہ آپ کو 5 وقت بلا کے اللہ پاک اپنی بارگاہ میں آپ کی پریکٹس کرواتا ہے کہ جیسے تم ادھر میرے سامنے کھڑے ہو، اسی طرح جب باہر جاؤ تو تمہارے قدم اسی جگہ پہ جانے چاہیے جہاں میرا حکم ہے، اور اس جگہ پہ نہیں جانے چاہیے جہاں پہ میرا حکم نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ بالکل آپ صحیح۔ آگے چلیں، روزے کو دیکھ لیں۔ روزہ جو ہے اس کا سبق ہمیں حاصل کرنا تھا تاکہ ایک مہینہ پورا ہم روزہ رکھیں رمضان میں، ہمیں احساس ہو کہ وہ جو لوگ پورا سال جو غریب ہیں، جب وہ بھوکے رہتے ہیں، ان کے اوپر مصیبت آتی ہے، ان کو چیزیں ملتی نہیں ہیں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، تو ان پر ان کی فیلنگ کیا ہوتی ہے، ہم بالکل وہ درست۔ سمجھیں۔ جی 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 ہم نے انہی روزوں کو ایک رسم بنا لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اور وہ روزہ رکھ کر جھوٹ اور برے کام جو ہے ان کو نہ چھوڑے، تو اللہ پاک کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو۔ بالکل کیوں؟ درست۔ کہ روزہ رکھنے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے اندر کریکٹر ڈیولپمنٹ ہو۔ اگر وہی نہیں ہو رہی تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو، کھانا پینا بلکہ چھوڑ دو۔ مقصد یہ ہے کہ تمہاری پریکٹس ہو جائے کہ تم جھوٹ نہ بولو، تم برے بالکل۔ کام نہ کرو۔ روزے میں ایک جائز عمل ہے جو آپ کو روزے کے دوران منع کر دیا جاتا ہے، ازدواجی تعلق جو ہے میاں بیوی کا جائز عمل ہے لیکن منع کر دیا جاتا ہے، آپ نے نہیں کرنا۔ آپ کی پریکٹس ہو کہ مہینے کے اندر جو جائز کام ہے، اگر اس پہ آپ کی پریکٹس ہے کہ اللہ کے کہنے پر آپ اس سے رک سکتے ہیں، تو باقی 11 مہینوں میں جو جائز کام نہیں ہے، جو غلط تعلقات ہیں، ان سے انسان رکے۔ تو یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے، اس کے کریکٹر کو ڈیولپ کیا جاتا ہے۔ آپ زکوٰۃ کو دیکھ لیں، زکوٰۃ ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان سے صدقہ و خیرات زکوٰۃ جو ہے ان کے مالوں سے لیا کریں،
اس کے ذریعے آپ ان کو پاک کریں، ان کو گناہوں سے پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں۔ یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ جو انسان زکوٰۃ دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، اس کو اللہ نے مال و دولت عطا کیا ہے۔ تو وہ جو غریب طبقہ ہے، جب اس کو وہ زکوٰۃ جاتی ہے تو اس کے ذریعے اس کی آخرت سنورتی ہے، اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ بالکل وہ ان بالکل صحیح، غریبوں کی عزت کرے کہ ان کے ذریعے اس کی آخرت سنور رہی ہے۔ زبردست، یہ بالکل صحیح ہمارا ہے۔ کمال اس میں نہیں ہے کہ ہم صاحب نصاب ہو گئے، ہم دینے والے ہو گئے، اگلا لینے والا ہو گیا۔ یہ اللہ کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں عطا کیا۔ بلکہ سبحان آقا اللہ، علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک حدیث پاک میں فرمایا، یہ جو تمہارے ماتحت لوگ ہیں، تمہارے امپلائیز ہیں، فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت کیا ہے۔ یعنی اس میں درست، تمہارا کمال نہیں ہے۔ تم اگر امپلائر ہو، وہ امپلائی ہیں، تو زیادتی نہ کرو۔ تم بھی امپلائی ہو سکتے تھے، وہ اوپر تمہارے امپلائر ہو سکتے تھے، ہو سکتا تھا، بالکل وہ صحیح، تمہارے، تو اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہے اس کا حق ادا کریں، آپ اس کی رسپیکٹ کریں، کیونکہ آپ کا کمال نہیں ہے کہ آپ یہاں پر ہیں وہ یہاں پر ہے، بلکہ اللہ نے تمہیں دینے والا بنایا ہے۔ سبحان آپ اللہ، آگے سبحان چلیں، اللہ آپ جی، حج کو دیکھ لیں۔ حج میں ہمیں ڈسپلن سکھایا جاتا ہے، ہمارا کریکٹر ڈیولپ کیا جاتا ہے کہ آپ نے خاص وقت میں، آپ نے 8 ذی الحجہ کو مینا کے لیے نکلنا ہے، آپ نے 9 ذی الحجہ کو عرفات میں جانا ہے، آپ نے اس کے بعد 10 کو مزدلفہ جانا ہے، آپ نے اس کے بعد ایک خاص وقت میں جا کے مینا واپس کنکریاں مارنی ہے، خاص بالکل، وقت پہ سر منڈوانا ہے، اس سے پہلے قربانی کرنی ہے، طواف زیارت کب کرنا ہے۔ یہ حج کس پر فرض ہے؟ یہ حج جو ہے آپ کی زندگی میں ایک بار آپ پر فرض ہے، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں۔ صاحب درست، استطاعت جس کو اللہ نے اس کا مطلب نعمت دی ہوئی ہے مال کی، وہ آسائش میں اس نے زندگی گزاری ہے، لیکن ایک بار حج پہ جا کے اس کو بھی پتہ لگتا ہے کہ کتنی مشکل ہوتی ہے، میں نے فکس ٹائم پر اٹھنا ہے، کوئی میرے اوپر ہے جو مجھے چلا رہا ہے۔ درست، وہ جو بالکل صحیح، اپنا سردار بنا پھرتا تھا، جس کو ہر قسم کی خواہش پوری کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہر آسائش دی ہوئی تھی، اس کے اوپر بھی حج کے دوران آپ غور کریں گے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، کبھی اے سی نہیں چل رہا ہوٹل کا، کبھی جی گاڑی جی کا اے جی، سی بند ہو گیا، وہ پریشان ہوتا ہے، اس کو بالکل، احساس ہوتا ہے کہ وہ طبقہ، وہ غریب طبقہ جن کے پاس اے سی نہیں ہے، جن کے پاس کار نہیں ہے، جن کے پاس آسائشیں نہیں ہیں، وہ اپنی زندگی کس طرح بسر کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل جو آپ صحیح، نے سوال کیا ارکان خمسہ، اس کو صرف یاد کرنا مقصد نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو ہم اپنی زندگی میں اس کی روح کے ساتھ اپنائیں، تاکہ ہماری زندگی ایک خاص کریکٹر کے ساتھ ڈیولپ ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام کی طرف آئیں۔ اسلام کی طرف آئیں۔ ماشاءاللہ بہت جامع اور خوبصورت انداز کے اندر علامہ صاحب آپ نے یہ ہمیں سمجھایا ہے، اور یہ دوبارہ ہمیں ایک جس طریقے سے آپ کسی چیز کو ریفریش کر دیں یا ریمائنڈ کر دیں، تو یہ ایک بیسیکلی ریمائنڈر ہے ساری ان باتوں کا جو ہم نے بچپن میں سیکھی، اور جب بچپن میں ہم یہی سمجھتے تھے اور تمام لوگ کہ جی یہ صرف ہمیں بتا دیا گیا ہے، لیکن امپلیمنٹیشن کی طرف اس وقت احساس ہوا جب خود یہ ذمہ داریاں پڑی کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے، کس طریقے سے یہ چیزیں ہم نے گزارنی ہیں۔ تو یہ علامہ صاحب، اور دین جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رول ماڈل بن کے ہی پوری دنیا کو اور پورے عالم انسانیت کو انہوں نے یہ پیغام جو دیا وہ رول ماڈل بن کے دیا، اور ہماری جان اور ہماری مال سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان، کہ جنہوں نے ہمیں، جن کے ہم امتی ہیں، شکر الحمدللہ رب العالمین۔ اچھا، اگلا جو سوال ہے علامہ صاحب وہ میں یہ کروں گا، کیونکہ ہم جس طرح پھر بات آتی ہے کہ ہم بیرونی دنیا کے غیر مسلم اور مختلف طرح کے مذاہب اور مختلف طرح کے معاشروں کے لوگوں کے درمیان میں ہم رہتے ہیں۔ اچھا، اکثر یہ لوگوں کو کہتے سنا ہے، اور لوگ کلیم بھی کرتے ہیں، خاص طور پہ جو دوسرے غیر مسلم لوگ ہیں، اور کہ جی تمام مذاہب کے لوگ جہاں پہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہمارا مذہب یا ہمارا عقیدہ سب سے درست ہے اور سب سے سپیریئر ہے، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا دین حق جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم تک پہنچایا وہ حق پہ ہے، الحمدللہ حق پہ ہے، لیکن اس سوال کا جواب ہم سامنے والے ایک ایسے بندے کو کیسے دیں جو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ افضل کیوں ہے، یہ ہمارا کلیم، مسلمان کا کلیم یہ کیوں افضل ہے؟ اس کے بارے میں ذرا ہمیں بتائیے۔ یہ بہت خوبصورت اور دلچسپ سوال آپ نے کیا۔ دیکھیں، سادی سی بات ہے کہ ایک چیز آپ مجھ سے 5 سال پہلے پوچھتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس طرح ہے، اور 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد آپ اس چیز کو نہیں مانتے اور آپ کہتے ہیں کہ میں خود سرچ کروں گا۔ آپ کا حق ہے سرچ کرنی چاہیے، اور آپ 10 سال بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جو میں نے کہا تھا بات ویسے ہی تھی، تو میں اس چیز کو مان کے ریسرچ کرنے کے بعد اس نتیجے پہ اگر پہنچتا
وہ ایک الگ بات تھی، اور ایک ہے کہ میں ریجیکٹ کر کے خود ریسرچ کر کے پہنچا 10 سال کے بعد. ٹھیک ہے، پہنچ آپ بھی گئے اس موقع پر، آپ کو بھی علم آ گیا اور 10 سال پہلے مجھے بھی علم تھا، ہم علم میں برابر ہو گئے. لیکن کیا زیادہ حق میرا ہے کہ مجھے مانا جائے، کیونکہ میں نے تو 10 سال پہلے آپ کو وہی چیز بتا دی تھی. تو اس کو میں نے مثال اس وجہ سے دی تاکہ جو آگے میں بات کرنے لگا ہوں وہ سمجھ جائیں کہ بات یہ ہے کہ کیا مذہب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر شخص کا یہ رائٹ ہے، حق ہے، وہ کہے کہ میں صحیح ہوں. بالکل ٹھیک. جو بھی عقل مند شخص ہوگا وہ یہی کہے گا کہ بھئی آپ کا جس طرح حق ہے اسی طرح میرا بھی حق ہے. لیکن اسی عقل مند شخص جو ہے اس کو یہ بھی چاہیے، اور وہ یہ بھی کہے گا کہ مجھے سوچنا چاہیے کہ زیادہ حقدار اس بات کا کون ہے کہ وہ کہے کہ میں صحیح ہوں. درست. جی جی. کیا وہ دین، وہ مذہب، وہ زیادہ حقدار ہے کہ وہ صحیح مذہب ہے جس نے آپ کو ایک بات 1400 سال پہلے بتا دی تھی، یا وہ مذہب یا وہ طبقہ یا وہ لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ وہ کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، یہ کہیں کہ ہم صحیح ہیں، جس نے آپ کو وہی بات آج سے 100 سال پہلے بتائی ہو. مثال کے طور پر آج پچھلی صدی کے اندر یہ چیز ثابت ہوئی کہ بگ بینگ تھیوری جو ہے، یعنی یہ جو دنیا ہے یہ ایک وقت میں ایک یونٹ تھا، اور اس کے بعد یہ ایکسپینڈ ہو گئی. دھماکہ یہ اور پچھلی ایکسپینڈ صدی ہو میں گئی. 1931 میں جو ہے اس چیز کو پروف کیا گیا. جی اب جی. یہی بات قرآن نے 1400 سال پہلے ہو بہو فرما دی تھی. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس کائنات جو تھی یہ پہلے ایک یونٹ تھا، کانتا رتقا، یہ ایک یونٹ تھا، اس کے بعد کیا ہوا، ففتقناہما، ہم نے اس کو پھاڑ دیا. اب یہ چیز اب پروف کر رہے ہیں، اور اب بھی سائنس یہاں تک ہی پہنچی ہے بگ بینگ تھیوری میں کہ ایک وقت تھا یہ یونٹ تھی، لیکن ابھی بھی وہ سوچو بچار کر رہے ہیں کہ وہ ہوا کیسے، وہ کس نے کیا، وہ کون سی ان سین فورس تھی، اس کو وہ ان سین فورس کا نام دیتے ہیں، وہ کون سی تھی جس نے پھاڑا. اللہ پاک نے اس کا جواب 1400 سال پہلے دے دیا تھا، ففتقناہما. تمہیں نہیں پتا لگے گا، ففتقناہما، ہم نے اس کو پھاڑا. کیا وہ مذہب زیادہ حقدار ہے کہ وہ کہے کہ میں صحیح ہوں، جس نے آپ کو 1400 سال پہلے قرآن کی صورت میں ماں کے بطن میں بچہ جو پیدا ہوتا ہے، جو وہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کی، وہ جو سٹیجز ہوتی ہیں، آج میڈیکل سائنس دیکھ کر آپ کو آلات سے آپ کو بتائے کہ یہ سٹیجز ہوتی ہیں، اور 1400 سال پہلے قرآن نے وہی سٹیجز، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. سیم وہی سٹیجز کے ایمبریو کی کس طرح ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. پہلے وہ علقہ بنتا ہے، اس کے بعد پھر وہ مدغہ بنتا ہے، کیوٹ لمپ، اس کے بعد پھر ہم اگلی سٹیجز پر اس کو لے کے جاتے ہیں. بہو سٹیجز قرآن نے 1400 سال پہلے آپ کو بتا دی. کیا وہ مذہب، وہ قرآن، وہ نبی، اس کا زیادہ حق ہے کہ وہ کہے کہ وہ صحیح ہیں، یا ہم کہیں وہ صحیح ہیں، یا ان کو کہے جو ابھی پچھلی صدی میں ہمیں یہ چیزیں بتا رہے ہیں. درست. کیا وہ مذہب، وہ اسلام، وہ قرآن وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ کہا جائے کہ وہ صحیح ہے کہ جس نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں تمہارا رب جو ہے وہ تمہاری مرحلہ وار تخلیق کرتا ہے 3 لیئرز میں، 3 پردوں میں. آج میڈیکل سائنس پروف کر رہی ہے کہ بچے کی جو نشو و نما ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں وہ 3 لیئرز کے اندر ہوتی ہے. تو کیا وہ زیادہ حق نہیں رکھتا وہ مذہب اسلام جس نے ہمیں 1400 سال پہلے یہ چیزیں بتائی ہیں. اور آخری بات میں ایک حدیث سے بھی کوٹ کر دیتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے. آج میڈیکل سائنس جو ہے وہ ثابت یہ کرتی ہے، آپ ایمبریو کی ڈیولپمنٹ دیکھیں ذرا، آپ اس کی تصاویر دیکھیں، نیٹ پر موجود ہیں. جی جی. 6 ویک کے اندر، 6 ویک پورے 42 ڈیز جب مکمل ہوتے ہیں تو 42 ڈیز میں آپ دیکھیں ایمبریو کی کیا صورتحال ہے. پکچرز موجود ہیں، گوگل پہ جائیں سرچ کریں آپ کو مل جائیں گی. میڈیکل اسٹوڈنٹس جو ان کے پاس تصاویر کتب میں موجود ہے. 42 ڈیز کے اندر نہیں پتا لگتا کہ ایمبریو جو ہے وہ کسی انسان کا ہے، ہیومن کا ہے، یا کسی جانور کا ہے، یا کسی اور چیز کا ہے. بالکل ایسے ہی. 42 دن گزرنے کے بعد 43ویں دن سے اس کے بعد اس کے اندر اس کی شیپ چینج ہوتی ہے اور ہونا شروع ہوتی ہے، اور پتہ لگتا ہے کہ اب یہ انسان کا بچہ ہے. لیکن قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، حضور نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جو ایمبریو کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس ٹائم حضور نے کیسے بتا دیا. حضور نے فرمایا، حدیث پاک ہے، فرمایا اذا مر بالنطفۃ سنتان و اربعون لیلہ، فرمایا کہ جب ایمبریو پر، جب نطفے پر وہ جو ڈیولپمنٹ ہے 42 دن گزر جاتے ہیں، جب اس پہ 42 راتیں
गुजर जाती हैं तो फिर क्या होता है, बअसल्लाहु मलकन फसव्वरहा, उसके बाद अल्लाह ताला फरिश्ते को भेजता है और वो फरिश्ता उसकी सूरत बना देता है। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद सुभान आगे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सिर्फ सूरत नहीं, बल्कि फरमाया कि उसकी आंखें बना देता है, उसके कान बना देता है, उसकी जिल्द बना देता है, उसकी हड्डियां, उसका जो गोश्त है वो उसको शेप दे देता है। अब आका अलैहिस्सलाम को ये चीजें किसने बताई? यकीनी बात है कि जिस रब ने हमें तख्लीक किया है, जो तख्लीक बतने मादर में, माँ के पेट में जो तख्लीक करता है, उसी ने ये सब कुछ बताया है। सुभान तो अल्लाह। क्या वो नबी, वो इस्लाम, वो मजहब, क्या वो दीन ज्यादा हक रखता है कि उसको कहा जाए वो सही है, या ये चीजें जिन्होंने हमें आज बताई हैं हम कहें कि ये मजहब या ये तबका या ये लोग सही हैं? तो लिहाजा इसमें मुसलमान को बड़ा फख्र करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमारी निस्बत हमारा ताल्लुक ऐसे मजहब, ऐसे दीन से रखा कि जो अल्लाह पाक ने जिसको पसंद फरमाया है। सुभान और हमें अल्लाह। चाहिए कि हम अपने करैक्टर को डेवलप करके लोगों को भी अपने अमल के जरिए इस तरफ लेकर आए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, ये एक इतनी मुफीद मालूमात, जामे मालूमात, और जिस तरीके से आपने मिसाल के साथ और एक एविडेंस के साथ बताया है, ये मुझ जैसे कई ऐसे लोग होंगे जो इसको देख रहे होंगे कि उनको ये बात अब समझ में आई होगी और दूसरों को समझाने में भी इसमें आसानी होगी। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होना ही एक दुनिया के अंदर एक नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा, अल्लामा साहब, अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। तो सवाल पूछने से पहले मतलब मैं आप कोई आम नॉर्मल बच्चों के जिस तरीके से सवालात होते हैं अपने वालदैन से, कि जब उनको छोटे होतों को उनके वालदैन बताते हैं कि जी हम कौन हैं, हम मुसलमान हैं, और कलमा सिखाया जाता है, तो उसके बाद बताया जाता है कि आप हमें जो है वो अल्लाह ताला ने बनाया, अल्लाह मियाँ ने हमें पैदा किया। अच्छा, हमें जब ये चीज़ें बताई गई थी उस दौर में, जब हमें पता चली थी, तो हम जब अपने वालिदैन से ये सवाल करते थे, अगला सवाल कि जी जब अल्लाह ने हमें तो बना दिया, लेकिन अल्लाह ताला को किसने तख्लीक किया, तो हमारे वालिदैन इसके ऊपर ये जवाब देते थे कि ये वक्त के साथ बेटा तुम्हें पता लग जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त के साथ इसका पता लग भी गया। वो उन बुजुर्गों की, उस वक्त के बुजुर्गों की एक समझदारी और एक दूर नजरी होती थी कि जिसका वो जवाब बच्चों को ये देते थे। लेकिन बैरून मुल्क अल्लामा साहब माशरों में रहते हुए, जब हम गैर मुस्लिम माशरे में और गैर इस्लामी माशरों में रहते हैं और हमारे बच्चों की ग्रोइंग गैर मुस्लिम निज़ाम तालीम के अंदर ग्रो पाते हैं, यहाँ पे बच्चे गैर मुस्लिम माशरों के अंदर, तो जब हम अपने बच्चे को ये सिखाते हैं कि बेटा हमें अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने पैदा किया, तो जदीद दौर का कंप्यूटराइज्ड बच्चा ये सवाल करता है कि जी हमें तो अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने बनाया, तो फिर अल्लाह को किसने बनाया? तो इस सवाल का इत्मीनान बख्श जवाब आजकल के जदीद साइंटिफिक बच्चों को हम कैसे दें जी? यानी बहुत ये भी प्यारा क्वेश्चन है और वक्त की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक मुसलमान जो है उसके लिए तो यही काफ़ी है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शैतान इस तरह तुम्हें सवाल के ज़रिए लेके जाएगा और फिर ये सवाल करेगा कि अल्लाह को किसने बनाया। तो हमारे लिए तो हुक्म ये है कि हम इसके आगे ना सोचें। लेकिन इसमें कोई शक बिल्कुल नहीं है ऐसे ही। जी कि जी। अब ग्लोबल विलेज बन चुका है और जो हमारे बच्चों को भी सवालात होते हैं वो उनसे, उनके जो कुलीग्स हैं या अगर वो स्कूल या कॉलेज में हैं तो उनके जो फ्रेंड्स हैं उधर वो पूछते हैं और वो उनके पास कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं होता। देखिए एग्जैक्टली। सादी सी बात है कि आज तक जो है इसके जवाबात मुख्तलिफ अंदाज में दिए जाते रहे हैं। मिसाल के तौर पर पहले तो ये चीज़ कि इस कायनात को कोई ना कोई बनाने वाला है। एक तो ये भी सवाल होता है कि क्या लोग कहते हैं कि खुद ब खुद ही बस बन गई है, चल रही है। तो पहले हम इसको थोड़ा-सा ज़िक्र कर देते हैं, जी फिर जरूर। आपका जी जी। सवाल जो है एग्ज़ैक्टली उस पे बिल्कुल। आ जाएँगे। मिसाल के तौर पर ये आज नहीं, ये हज़ारों साल गुज़र चुके हैं और ये सवालात होते रहे हैं और हमारे अइम्मा जो है इसके जवाबात देते रहे हैं, तसल्ली बख्श जवाब देते रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक मनाज़रा बड़ा मशहूर है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का, कि एक दहरिया था, एथियस्ट था, मुल्हिद था, तो जो कहता था कि ये बस हैफज़ेटली ये दुनिया जो है वो चल रही है, कोई इसको बनाने वाला नहीं है। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो है उनका मनाज़रा हुआ और वो मनाज़रा जिस जगह पर वो रखा गया वो समंदर पार था, यानी वो दरिया से पार करके जी एक जी। जगह थी वहां पर रखा गया, टाइम फिक्स हो गया और सारे उधर जमा हो गए। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो है वो कुछ लेट पहुंचे। तो जब लेट पहुंचे तो वो जो मुल्हिद था, एथियस्ट था, वो हंसा, उसने कहा ये तुम्हारे इमाम हैं, ये लेट आए हैं, इन्होंने मनाजरा करना है। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, उन्होंने कहा कि असल में हुआ ये कि मुझे दरिया पार करके आना था और मैं कश्ती का वेट कर रहा था तो कश्ती नहीं मिली। तो उन्होंने कहा फिर आप पहुंचे कैसे? उन्होंने कहा हुआ ये कि मैंने देखा एकदम दरख्त, जो उधर दरख्त था वो टूटा
اور خود بخود ہی اس کے ٹکڑے ہوئے، وہ خود بخود ہی کشتی بن گئی، اور وہ اس کے اندر چپو آ گیا، میرے سامنے آئی، میں اس میں بیٹھا اور اس نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا۔ تو وہ ہنسا اور اس نے کہا کہ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خود بخود ہی کشتی بن جائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا اور تم یہ بات مانتے ہو، تو یہ پوری کائنات خود بخود ہی کیسے بن سکتی ہے؟ یہ خود بخود ہی کیسے چل سکتی ہے؟ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا۔ لہٰذا وہ بھاگ گیا۔ اب آگے سوال یہ ہے کہ جب ہم نے خود یہ رول بتا دیا کہ ہر چیز کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، تو وہ جو آپ کی بات کے پھر بچہ سوال کرتا ہے یا کوئی سوال کرتا ہے جی کہ جی، اللہ کو کس نے بنایا؟ بالکل بالکل دیکھیں، اس کا جواب ظاہر بات ہے ہم قرآن حدیث سے تو دیں گے نہیں، کیونکہ جو آپ سے سوال کر رہا ہے وہ تو مسلمان ہے ہی نہیں۔ بالکل آپ اس درست، کو جواب دیں گے اسی کے رول کے مطابق جس رول کو وہ مانتا ہے، سائنٹیفک جس کا رول وہ کے حساب انکار سے، نہیں کر جی جی، سکتا۔ بالکل ایسا ایک ہی، عقلی رول ہے، وہ جی جی کیا جی، رول ہے؟ ہر عقل مند شخص جو کلیم کرتا ہے میں عقل مند ہوں، وہ اس رول کا انکار نہیں کرے گا، ہوں، یہ مانے گا۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ جو تسلسل ہے وہ محال ہے، یعنی کنٹینیوٹی جو ہے وہ امپاسبل ہے، یہ قانون ہے، فلسفے کا قانون ہے، منطق کا قانون ہے، عقلی قانون ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر عثمان یونس صاحب میں آپ سے سوال کروں کہ آپ اس دنیا میں کیسے آئے، آپ کا وجود اس دنیا میں کیسے آیا، تو آپ کہیں گے جی میرے ماں باپ سے آیا۔ بالکل میں آپ سے سوال کروں کہ ماں باپ کہاں کیسے آئے، تو آپ کہیں گے وہ اپنے ماں باپ سے آئے۔ پھر سوال کروں گا اچھا وہ کہاں سے آئے، آپ کہیں گے کہ جی وہ اپنے ماں باپ سے آئے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو چلتا جائے گا چلتا جائے گا، بھائی وہ اس سے آئے وہ اس سے آئے۔ عقل کہتی ہے نہیں، کہیں نہ کہیں بگننگ ہونی چاہیے، بالکل کہیں نہ کہیں بگننگ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہاں بگننگ حضرت آدم علیہ السلام سے ہے، درست، آدم علیہ السلام سے چلے۔ آدم علیہ السلام کو کس نے تخلیق کیا؟ اللہ پاک نے کیا۔ اب سوال یہ کہ اللہ کو کس نے کیا؟ چلیں ہم سپوز کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ بھی کسی نے کیا، تو پھر آپ سوال کریں گے کہ بھی اس کو کس نے کیا؟ بالکل، اچھا چلیں جی مان لیا بھی کسی نے کیا ہوگا، پھر آپ سوال کریں گے بھی اس کو کس نے کیا؟ عقل کہتی ہے کہ نہیں، یہ کہیں نہ کہیں سے تو ابتدا ہونی چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں بھی جہاں بھی جا کے آپ نے رکنا ہے نا اور کہنا ہے کہ یہاں سے ابتدا ہے، بس وہ یہ خدا ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا۔ سبحان تو اللہ یہ سبحان اللہ، عقلی طور پر آپ اس کو قرآن حدیث سے تو نہیں بتائیں گے، لیکن جی یہ جی جو میں جی، نے آپ کو رول بتایا ہے کہ کنٹینیوٹی جو ہے وہ امپاسبل ہے، اس کو ہم فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں کہ تسلسل محال ہے، تسلسل محال ہے، بالکل جی، تسلسل محال ہے۔ تو لہٰذا کہیں سے بگننگ ہوئی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے بگننگ کی ہے ہر چیز کی، اور تخلیق کائنات کو کیا ہے۔ بالکل بالکل صحیح علامہ صاحب، بہت ہی خوبصورت اور سائنٹیفک طریقے سے، کیونکہ ہم جس طریقے کے سائنٹیفک معاشرے میں اب تو پوری دنیا گلوبل ویلیج اور ایک گلوبل سائنٹیفک معاشرہ بن گئی ہے، تو اس کے اندر اس طریقے کے سوالات اور آج کل کے جو دور کا سینیریو چل رہا، تو اس کے اندر اس سے ملتے جلتے بہت سارے ایسے سوالات جو ہیں وہ ینگ جنریشن پہ، خاص طور پہ مسلمانوں کی جنریشن کے اندر وہ سوال پینیٹریٹ کیے جا رہے ہیں، تاکہ ان کو تھوڑا سا اس طرف لگایا جائے اور ان کو صرف مادیت پرستی کی طرف دکھا کے لگایا جائے کہ بس جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ اور جس طرح آپ نے اپنے ایک پہلے سوال میں ذکر کیا تھا کہ ان سین بہت ساری چیزیں ایسی دنیا کے اندر وقوع پذیر ہوئیں اور ہوتی ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو سائنس جو ہے وہ تو صرف لاجک کے اوپر بیس کرتی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں بلکہ تقریباً ایسی چیزوں کو ڈینائی کرتی ہے جو ان سین ہے، جو مطلب دیکھی بھی نہیں جاتی، اور جن کا کوئی غیر مرئی اس کو کہتے ہیں کہ جی غیر مرئی چیزیں ہیں کیونکہ یہ پرووڈ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق و مالک ہے، اور ہمارا یقین ایمان بھی تمام ان چیزوں کے اوپر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی اور ہم تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پہنچائی، کہ ان کو دیکھا بھی نہیں ہے لیکن ایمان لے کے آنا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہو گیا۔ اس اچھا، میں ایک چیز جی اجازت دیں جی آپ کو میں ضرور، ایڈ کرنا چاہوں گا بالکل کہ جی اسلام جی، کی حقانیت یہ ہے کہ آپ ہمیں اتنی چیزیں جیسے میں نے مثالیں دی، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری مثالیں ہیں جو قرآن نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کر سائنس آج کچھ کہتی ہے، سائنس جو ہے اور مذہب جو ہے آپس میں اس کی کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، جی جی، سائنس یا مذہب، بلکہ سائنس جو ہے وہ پروف کرتا ہے کہ جو اسلام نے ہوں، 1400 سال پہلے کہا ہوا ہے۔ جی جی، لیکن ہاں یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اگر کوئی چیز سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایسے ہے اور قرآن اس کے برعکس کہہ رہا ہے، تو پھر یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ابھی سائنس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنی فائنل پوزیشن پہ پہنچے، پوزیشن ابھی پہ وہ اپنے پہنچے، کلائمیکس پہ پہنچی نہیں ہے۔ جب وہ پہنچے گی تو وہ وہی نتیجہ ہوگا جو قرآن نے کہا ہے۔ سبحان میں اللہ، اس کی مثال آپ کو دے دوں، مجھے یاد ہے ہم بچپن میں جب اسکول میں تھے پاکستان میں، تو ہمیں جو کتابیں پڑھائی گئیں اس کتاب میں یہ رول پڑھایا گیا کہ جو سورج ہے وہ حرکت نہیں کرتا،
اور قرآن نے کہا تھا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا کہ نہیں سورج جو ہے وہ موو ہوتا ہے، وہ حرکت کرتا ہے، اور سائنس نے کہا تھا کہ نہیں وہ حرکت نہیں کرتا. لیکن اس موقع پر بھی علماء نے یہی کہا کہ ابھی سائنس کو ضرورت ہے وہ اپنی فائنل پوزیشن پہ آئے، مزید تحقیق کرے، اور وہی ہوا کہ ہماری زندگی میں سائنس نے وہ پچھلا جو کہا تھا اس سے اس نے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ وہ ٹھیک نہیں تھا، اور اب وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ نہیں جو سورج ہے وہ حرکت کرتا ہے. تو لہٰذا اگر کہیں پر آپ کنٹرڈکشن دیکھیں تو ویٹ کریں کہ سائنس ابھی اپنی فائنل پوزیشن پہ اس کو آنے کی ضرورت ہے. بالکل درست فرمایا علامہ صاحب، بالکل. اور جہاں تک کہ سائنسی علم کا تعلق ہے، گو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کو، اپنے انسانوں کو یہ عقل اور ایک سمجھ دی ہے کہ وہ اس طریقے کی ڈیپتھ کے اندر جاتے ہیں اور انہی چیزوں کو پروو کرتے ہیں جو آلریڈی، جس طریقے سے آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ساری بیان کر دی ہیں، اور سائنس اس کی طرف جو ہے وہ پروو کرنے کے بعد آتی ہے، لیکن آتی ضرور ہے. اچھا، اس میں علامہ صاحب جہاں پہ میں آپ سے یہ سارے بیرونی معاشرے کو ذہن میں رکھ کے یہ سوالات آپ سے پوچھ رہا ہوں، تو ایک سوال ہمارے پاس بڑا جنرل قسم کا ہے لیکن بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، وہ میں اب آپ سے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ اسلام نے مرد اور عورت کے حقوق اور ان کے فرائض بہت ہی خوبصورت انداز میں متعین کر دیے، تو اس میں اسلام میں عورت کی گواہی کو آدھا کیوں قرار دیا گیا ہے؟ تو اس کے اوپر ذرا آپ ہمیں نا تھوڑا سا اسی طریقے سے خوبصورت الفاظ میں سمجھائیے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے. اچھا، یہ جو جملہ آپ نے بولا کہ یہ تصور پیدا ہو چکا ہے کہ عورت کی جو گواہی ہے وہ آدھی گواہی ہے، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے اجازت تمہیداً چند چیزیں اسی سوال کو تاکہ ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں وہ بالکل میں بیان کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. جی وہ جی یہ ہے ضرور. کہ دنیا میں ایک طبقہ پایا جاتا ہے، اس کو مستشرقین کہتے ہیں، طبقہ مستشرقین، مشرقین نہیں، مستشرقین. اس کو انگلش میں ہم اورینٹلسٹ کہتے ہیں. یہ کون سا طبقہ ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ طبقہ ہوتا ہے کہ جس کا تعلق کسی مذہب سے بھی ہو سکتا ہے اسلام کے علاوہ، جی جی اس کا تعلق کرسچینٹی سے بھی ہو سکتا ہے، جوز بھی ہو سکتے ہیں وہ لوگ، ہاں جی وہ کسی مذہب کو نہ ماننے والے بھی ہو سکتے ہیں. یہ طبقہ ایسا طبقہ ہوتا ہے کہ جو مشرق میں، ایسٹ میں جو مذاہب ہیں ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، باریک بینی کے ساتھ سٹڈی کرتے ہیں، اور خصوصاً ان مذاہب میں اسلام کو سر فہرست وہ سٹڈی کر کے اس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اسلام میں سے کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم ٹویسٹ کر سکتے ہیں اور بالکل کر صحیح کے ہے، مسلمانوں کو ان کے دین سے گمراہ کر سکتے ہیں. بالکل درست فرمایا آپ. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ مسلمان عمومی طور پر یہ پڑھائی سے ذرا بھاگتی ہے، اپنے اسلام اور اپنے دین کو یہ نہیں سمجھتی ہے. تو وہ جی کیا جی کرتے ہیں کہ کوئی ٹویسٹ کر کے کویسچن کریٹ کرتے ہیں اور آیت کا نمبر دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد مسلمان جو ہے اس بات پر پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے خود اپنے دین کو سٹڈی نہیں کیا ہوتا، اور وہ لوگ ہم سے زیادہ ہمارے دین کو سٹڈی کرتے ہیں تاکہ وہ گمراہ کر سکیں. بالکل ایسا تو ہی ہے. یہ جو سوال آپ نے پوچھا یہ بھی انہی سوالات میں سے ایک سوال ہے. آپ نے کہا کہ آدھی گواہی. اچھا، اگر ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، پوری شریعت کا مطالعہ کریں تو ایسا نہیں ہے کہ عورت کی آدھی گواہی ہر جگہ پر ہوتی ہے، یا دو عورتیں ہوں اور ایک مرد ہو ان کو برابر قرار دیا گیا ہے، بلکہ گواہی بعض اوقات عورت ہی کی مقبول ہوتی ہے، مرد کی بعض اوقات گواہی قبول بھی نہیں ہوتی. اچھا اب اس جگہ پہ مرد کیا کہے کہ مجھے اس عورت کو تو چلو آدھا مان لیا تھا، مجھے تو آدھا بھی آپ نے نہیں مانا. مثال کے طور پر کہ جہاں بھی کوئی معاملات رضاعت سے ریلیٹڈ ہوں گے، حمل سے، پریگننسی سے ریلیٹڈ ہوں گے، یا وہ جگہ جہاں پہ صرف عورتوں کی رسائی ہوتی ہے، بچے کی پیدائش کی بات ہے، ان تمام جگہوں پہ صرف عورت کی گواہی اسلام میں مقبول ہے، مرد کی مقبول بھی نہیں ہے. ٹھیک مثال کے ٹھیک طور پر ٹھیک بخاری جی شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت عقبہ بن حارث ایک صحابی رسول ہیں، ان کا نکاح ہوا ایک عورت سے. جب نکاح ہوا تو ایک کسی اور عورت نے آ کے بتایا کہ تم دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہوا ہے بچپن میں، یعنی تم آپس میں رضائی بہن بھائی ہو. تو حضرت ٹھیک عقبہ بن حارث جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس چیز کی کسی نے اطلاع نہیں دی. انہوں نے اپنے قبیلے والوں سے کنفرم کروایا کہ جو بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس چیز کا علم نہیں ہے. اب کوئی گواہی نہیں آئی، کوئی ثبوت نہیں ملا. اب یہ مسئلہ جو تھا حضرت عقبہ بن حارث آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر گئے تو حضور نے فرمایا کہ جب وہ عورت کہہ رہی ہے تو اس کا اور حل کوئی نہیں ہے کہ جی تم جی دونوں جدا ہو جاؤ. پھر وہ جدا ہو گئے. جی اب جی آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کے کہنے پر جس پر مزید بھی کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن شریعت نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے وہ عورت کہہ رہی ہے، تو عورت کی مانی گئی گواہی، ایک ہی کی مانی گئی. پورے قبیلے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے علم میں نہیں ہے، لیکن اس ایک عورت کی مانی ایک عورت کی گئی. مانی گئی، بالکل. اس طرح جتنے بھی جو معاملات ہوتے ہیں رضاعت کے ہیں یا عورت سے ریلیٹڈ ہیں،
وہاں پہ عورت ہی کی گواہی مقبول ہوتی ہے۔ اب رہی بات جو آپ نے سوال کیا، وہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور وہ آیت قرآن پاک کی ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، سورہ بقرہ میں ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے جو مضمون بیان فرمایا ہے اس سے پہلے، یہ گواہی کا ذکر کرنے سے پہلے، جس کے اندر دو عورتوں کو ایک مرد کے برابر قرار دیا گواہی میں، وہ لین دین سے ریلیٹڈ ہے۔ بالکل صحیح، وہاں پہ بالکل قرض صحیح، جو ہے، لین دین ہو، بزنس ہو، اس میں اگر آپ نے گواہ بنانا ہے تو اسلام نے پریفر کیا ہے کہ مرد ہی کو گواہ بنایا جائے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ پاک نے عورتوں کو مزید کچھ اور ذمہ داریاں گھر کی دی ہیں، بالکل بالکل عورتوں کے صحیح، ساتھ اور معاملات ہیں۔ مرد تو روزانہ ان کا کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، مردوں کے تو بزنس میں معاملات روزانہ کے ہوتے ہیں۔ اب عورت کیا روزانہ کورٹ اور کچہری کے چکر لگائے گی؟ بالکل صحیح، عورت کے اپنے معاملات ہیں، اگر اس کا بچہ چھوٹا ہے، اس نے اس کو دودھ بھی پلانا ہے، وہ کہاں اٹھ کے جائے گی روزانہ کچہری میں؟ وہ عورت جو ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ڈیلیوری کا وقت ہو، وہ پریگننٹ ہو، وہ کہاں اس حالت میں جو ہے کچہری اور کورٹ کے چکر لگاتی پھرے گی؟ عورت کے اور بہت سارے معاملات ہیں۔ قرآن نے سب سے پہلے تو پریفر یہی کیا کہ مرد ہی کو آپ بنائیں، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ۔ بالکل ہاں، صحیح، اگر جی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ مرد موجود ہی نہیں ہے دو، اس صورت میں قرآن نے کہا کہ ہاں، اس صورت میں لین دین کے معاملات میں، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ دھوکہ نہ ہو جائے، گواہ ہونا چاہیے، تو قرآن نے کہا فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر آپ دو عورتوں کو اس معاملات میں گواہ بنا لیں اور ایک مرد کو۔ اب اگلا سوال آپ کا کہ کیوں ہے ایسا، کہ جی، لین دین کے معاملات میں عورت کو کیوں آدھا قرار دیا گیا یا اس کی آدھی گواہی کی گئی؟ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان کیا، فرمایا کہ اس کی وجہ یہ دو عورتوں کو گواہ بنانے کی یہ ہے کہ انت دل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ اب آپ ٹھیک کہیں گے کیا ٹھیک، مرد نہیں بھولتا؟ نہیں، مرد بھی بھولتا ہے، لیکن قرآن، آپ رش کریں گے کہ قرآن نے کیا کیا ہدایات دی ہیں آپ کو۔ آپ 1500 سال کے بعد اس چیز کو مان رہے ہیں جس کو قرآن نے 1500 سال پہلے بتا دیا تھا۔ سبحان اللہ، قرآن نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کروا دے۔ کیا عورت بھولتی نہیں ہے؟ کب بھولتی ہے؟ کہاں تک بھول جاتی ہے؟ آج آپ سبجیکٹ اٹھائیں، اس پہ تو کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس کو کہتے ہیں PMS، پری میسٹرل سنڈروم۔ سنڈروم، جی جی بالکل صحیح، اس پر باقاعدہ جی کتابیں، دا وومن اینڈ دا کرائم، PMS اینڈ دا جوڈیشل سسٹم، اس پر کتابیں ہیں۔ آسٹریلین انسٹیٹیوٹ آف کرمنالوجی نے ایک آرٹیکل چھاپا ہوا ہے، اگر آپ موقع ملے آپ کو، جی جی جی، اس کے اندر انہوں نے یہ ساری بحث بیان کی، اور باقاعدہ جو کورٹس ہیں، کرمنل کورٹس، ان کے اندر بتایا کہ کس کس موقع پر یہ بھی کیس آیا آپ کے USA میں، ایک عورت جس نے 4 سالہ بچی کو بے حد دردناک طریقے سے مارا، اپنی بچی کو، اور جب اس کو کورٹ میں لایا گیا USA میں، تو اس نے کہا کہ مجھے تو یاد ہی نہیں کہ میں نے اپنی بچی کو مارا ہے، ہاں، اور اس کو اور یاد نہیں ہے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ پری میسٹرل سنڈروم جو ہے، پری میسٹرل سٹیج جو ہے، وہ اس میں تھی، اس میں لہذا تھی، اس کو درست، جو سزا ہے وہ نہیں دی گئی۔ جی جی جی، اسی طرح آپ کے UK میں ایسے کیسز کرمنل کورٹ میں آئے ہیں کہ عورت کو ان ایام کی وجہ سے کہ وہ بھول جاتی ہے، اس کی طبیعت چڑچڑاپن آ جاتا ہے، وہ غصے میں رہتی ہے، وہ اگریسو ہوتی ہے، اس بنیاد پر یا تو اس کو پروبیشن پہ بھیج دیا گیا، یا ان کے جو میٹیگیشن سرکمسٹانسز ہیں اس کے تحت اس کو جو ریڈکشن کر دی اس کی سزا میں۔ تو درست، آج جو ہے یہ تو ہر بندہ مان رہا ہے، یہ جو دنیا ہے جس میں حقیقت آشکار ہو گئی ہے، سائنسدان ہیں، سائنٹسٹ ہیں، چیزیں پروف کر رہے ہیں، وہ اس چیز کو کہ عورت جہاں تک بھول سکتی ہے اور اس کو پروبیشن پہ بھیج دیتے ہیں یا اس کو سزا نہیں دیتے۔ قرآن نے اس حقانیت کو بیان کیا کہ اگر خدا نہ خواستہ، اگر یہ آیت جو ہے اس میں یہ لفظ، اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے، ان تدل احداہما، اگر بھول جائے، ہاں نہ بھولے تو ٹھیک ہے، اگر ایسا بھول تو نہیں جائیں، کر جی جی سکتے کہ جی، کسی کا لین دین کا معاملہ ہے، پیسوں کا معاملہ ہے، تو اس کو سیو کرنا ہے، آپ نے اس کو پروٹیکشن دینی ہے۔ جی جی تو جی، یہ جو ہو سکتا تھا اس کے لیے قرآن نے کہا کہ اگر بھول جائے، اگر، تو یہ حکمت ہے کہ دوسری اس کو یاد کروا دے۔ تو ٹھیک لہٰذا ٹھیک، موجودہ دور میں اس پہ کتابیں ہیں، کوئی پڑھنا چاہے، دا وومن، دا کرائم، پری میسٹرل ایشوز، اس سب پہ کتابیں ہیں، آرٹیکلز ہیں، اور موجود ہیں، گوگل پہ موجود ہیں، اگر کوئی پڑھنا چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ بالکل تو بالکل ایسا صحیح، نہیں ہے کہ جی، عورت کی آدھی گواہی ہے آدھی تمام گواہی، معاملات میں، اس کے یہ سر، خاص معاملہ ہے جی جی، اور اس کی حکمت میں نے عرض کر اس دی۔ کے سرکمسٹانسز الگ ہو سکتے ہیں آدھی گواہی کے، پوری گواہی کے، بالکل صحیح، بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے بتایا۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک تھوڑا سا اور میں ایک سوال جوڑنا چاہوں گا
کہ جس طرح گواہی کو آدھا قرار دیا گیا اور آپ نے اس کی بڑی زبردست وضاحت کی، تو اسی طرح وراثت میں بھی عورت کا جو حق مقرر کیا گیا ہے وہ آدھا ہے، وہ کیوں ہے؟ ہاں، یہ بھی انہی سوالات میں سے ہے جو مستشرقین نے کریٹ کیے ہیں، ایک عام ٹھیک ٹھیک، مسلمان سادہ لوگ جو جی جی مسلمان ہے اس کو پریشان کرنے کے لیے۔ درست، اور ہمارے اوپر بھی حیرت ہے کہ اس آیہ کریمہ جس کا ذکر آپ نے سورہ نساء کا کیا، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ دو عورتوں کے برابر جو مرد ہے اس کا حصہ ہے۔ اب اسی آیت کے اندر یہ صرف قرآن پاک نے ایک خاص صورت بیان فرمائی ہے کہ اس صورت کے اندر یہ ہوگا، اور اسی آیت میں کوئی اگلی آیت بھی نہیں ہے، اسی آیت کے اگلے حصے میں قرآن نے مرد اور عورت کا جو حصہ ہے ایک خاص صورت میں برابر بھی قرار دیا ہے۔ اب ہم نے وہ پہلا حصہ تو پکڑ لیا، ہمیں پتہ نہیں ہے کیونکہ قرآن نے تو ایک اور حصہ بھی بیان فرمایا۔ اصل میں یہ جو میراث ہے ایک پورا سبجیکٹ ہے، جی جی اس جی میں بعض حالتوں میں جو مرد ہے اس کا عورت سے ڈبل حصہ ہوتا ہے، جس طرح آپ نے کوسچن میں ذکر کیا۔ اس کی حکمت کیا ہے وہ میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ جی جی، بعض حالتیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر مرد اور عورت کا برابر حصہ ہوتا ہے، درست، اور بعض حالتیں ایسی ہیں کہ اس میں عورت کا حصہ مرد سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور ایک حالت ایسی ہوتی ہے کہ مرد اور عورت دونوں موجود ہوتے ہیں لیکن صرف عورت کو ملتا ہے، مرد کو نہیں ملتا۔ اب یہ ہمیں نہیں پتا، یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، اس بالکل میں سے بالکل، ایک چیز لے کر اس کا سیاق و سباق ہٹا کر سادہ لوگ مسلمانوں کو جو ہے پریشان کرنے کے لیے مستشرقین ایسے سوالات جو ہیں وہ کریٹ کرتے رہتے ہیں۔ بالکل، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مرا ہے اور اس کے وارثین میں اس کے ماں باپ بھی ہیں، اس کا بچہ بھی ہے، تو جو ماں باپ ہیں وہ بھی مرد اور عورت ہیں، ان جی جی، دونوں کو 1/6 ملے گا، بالکل صحیح، 1/6 باپ کو، 1/6 عورت کو، تو یہ تو دونوں کو برابر مل گیا۔ بالکل صحیح، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر حالت کے اندر جو عورت ہے اس کو آدھا ملتا ہے؟ بالکل ایک صحیح، اور صورت لے لیں، بلکہ یہ جو آیت کریمہ سورہ نساء کی ہے، اس سے اگلی آیت میں پھر اللہ پاک نے ایک صورت بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی کلالہ شخص مر جاتا ہے، کلالہ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ بھی مر چکے ہوں، تو اگر درست، کوئی کلالہ ہے اور وہ مر گیا ہے، قرآن نے بیان کیا، اسی سورہ نساء میں بیان کیا، اور جس آیت میں ذکر کیا کہ عورت کی وراثت جو ہے وہ آدھی ہے مرد سے، اسی سے اگلی آیت میں بیان کیا، وہ کیا کہ اگر کلالہ جو ہے اور اس کا ماں کی طرف سے بہن بھائی ہیں تو ان دونوں کو 1/6 ملے گا، تو یہ تو برابر مل گیا۔ برابر ہم مل گیا، کیسے کہہ بالکل صحیح، سکتے ہیں کہ جی جو مرد ہے ہاں اس اس کو کو زیادہ زیادہ ملا، ملتا ہے؟ جی جی جی، یہ تو وہی قرآن ہے نا جی، اب ایک آیت کو، ہوں، بلکہ آیت کے بھی ایک حصے کو تو نہیں پکڑ کے ہم بات کر سکتے۔ درست، بالکل صحیح، آپ ایک اور مثال لے لیں کہ اگر یہی جو کلالہ ہے، اگر اس کی کوئی سگی بہن ہے اور بھائی جو ہے وہ ماں کی طرف سے ہے، وہ سگا نہیں ہے، تو ہوں، بہن کو آدھا حصہ ملے گا اور جو بھائی ہے اس کو 1/6 ملے گا، تو اس میں تو عورت کو زیادہ مل گیا۔ عورت کو زیادہ مل گیا اور تو ہم مرد کو کیسے کم، کہیں گے کہ جی عورت درست، کو آدھا حصہ ملتا ہے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح، آپ ایک اور صورت لے لیں کہ اگر کوئی شخص ہے، اس کی بیٹی بھی ہے، اس کی بہن بھی ہے، اور ماں کی طرف سے ایک بھائی بھی ہے، اس صورت میں اب مرد موجود ہے، جی جی، اس صورت میں بیٹی کو آدھا ملے گا، باقی بہن کو آدھا ملے گا، بھائی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بھائی کو نہیں ملے گا، اب وہ بالکل مرد صحیح، کو تو کچھ بھی نہیں ملا، تو لہٰذا ایسی بات نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس ٹکڑے پر جو آپ نے ذکر کیا، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو مرد ہے اس کو دو عورتوں کے برابر ملے گا، وہ اللہ پاک نے اسی لفظ کے ایک لفظ پہلے خود بتا دیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ یہ مسئلہ صرف اولاد ہونے کی صورت میں ہے کہ اگر بیٹا اور بیٹی ہیں، جی جی جی، اس صورت میں یہ رول جو ہے لاگو ہوگا کہ ٹھیک ٹھیک، بیٹی کو جو ہے، یہ مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بیٹی اور بیٹے کا ہے، بیٹے اور اولاد کا مسئلہ ہے، جی، اولاد کا مسئلہ ہے۔ اس کے اندر ہاں جو بیٹا ہے اس کو ڈبل ملے گا۔ اچھا، اب اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت اس میں یہ ہے کہ اگر اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ برابر کر دیتا تو وہ مرد پر ظلم ہو جاتا۔ ٹھیک، وہ کیسے؟ مثال کے طور پر اگر ایک شخص مرا ہے اور اس کے ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، میں مثال لیتے ہیں، اور وہ 75 لاکھ اس کی وراثت جو ہے وہ ملنی ہے، جی جی، تو بیٹے کو 50 لاکھ ملی، بیٹی کو 25 لاکھ ملی، تو وہ بالکل جو 25 لاکھ بیٹی کو ملا ہے، جب ہم اسلام کو ایز اے ہول سسٹم دیکھتے ہیں تو اس بیٹی نے اپنے بھائی پر اس کو خرچ نہیں کرنا، اپنے بیٹوں پر اگر شادی شدہ ہے تو خرچ نہیں کرنا، بچوں پر وہ اس کا شوہر کرے گا۔ وہ 25 لاکھ اس کی پاکٹ منی ہے، اس کے پاس ہے۔ وہ وہ جو اس کی 50 ملکیت، لاکھ وہ وہ اس کی بھائی کو، ملکیت ہے، وہ اس کی پراپرٹی جو 25 لاکھ اس کو جی ملا، جی 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 جی، ٹھیک ہو گیا، اور جو 50 لاکھ اس بیٹے کو ملا ہے، اگر اس کی بہن کی شادی نہیں ہوئی، اس نے اس کی شادی بھی کرنی ہے، زبردست، شادی سے پہلے اس کو سارے اس کے خرچے بھی پورے کرنے ہیں، بالکل اس درست، نے اپنی فیملی، اپنے بچے، اپنی بیوی، ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بالکل درست، اگر اس کے باپ کی طرف سے اس کو وراثت ملی ہے تو ماں تو زندہ ہے، تو ماں کو بھی اس نے
ध्यान रखना है, संभालना है। बिल्कुल तो बिल्कुल सही। अगर इसको एज अ होल देखें तो उस 50 में से इसको तो 25 भी नहीं बचता बिल्कुल सही खर्चा कह करने रहे हैं। के बाद। ठीक ठीक ठीक। लिहाजा अगर इस जगह पर इसने हिकमत दी थी, देखिए जिस खुदा ने हमें बनाया है उसको सारा पता है कि कैसे क्या करना है। क्या बात ये है, हमारी जबरदस्त, सुभान कमजोरी है अल्लाह कि जी। हमें हिकमतों से शनासाई नहीं होती, तो जी हम जी इस जी। तरह के सवालात हमारे जहन में जबरदस्त, आते हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल जबर। और क्योंकि अल्लामा साहब हम तक जो तालीमात, जो मालूमात ये दीन की किताबों में जिस लेवल तक भी हमें पढ़ाई गई हैं, पढ़ाई जाती रही हैं, तो उसमें बस ये यहीं पे आके फुल स्टॉप लग जाता था कि ये गवाही आदि और वरासत आदि, और जिस तरीके से आपने ये और ज़्यादा फैलाया। और दीन तो एक पूरा आलमगीरी दीन है, जी पूरी जी जी, कायनात का। आपका शुक्रिया, आपने ये सवाल किया, आपकी वसातत से, आपके प्रोग्राम की वसातत से लोगों तक ये बात पहुंचेगी बिल्कुल और उम्मीद पहुंचेगी है जी। कि इसमें क्लैरिटी हो जाएगी आइंदा। इसमें बिल्कुल पहुंचेगी। और ये इतनी ज़बरदस्त मालूमात है कि इसके अंदर मतलब हमारा आपकी मालूमात सुनने वाले का खुद का दिल करेगा कि मैं कुछ और डीप जाके भी इसके अंदर देखूं और इसके अंदर भी खोलूं। अच्छा अल्लामा साहब, इसमें क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म होने वाला है, बल्कि हम टाइम से थोड़ा सा आगे चले गए हैं, कुछ सवालात हमारे पास आते भी हैं। और इसमें हमारे पास एक सवाल पूछा जी हॉलैंड से ही बाबर सुहेल साहब ने, कि अगर कोई फर्द वफात पा जाए और उस वफात पा जाने जो फर्द है, जो वो फौत हो गया, उसकी जगह पे कोई हज कर सकता है? इसकी कोई शरई हैसियत है? हाँ जी, इसको हज बदल कहते हैं। और वो ये होता है कि अगर कोई शख्स है वो नहीं कर सका और वो ये वसीयत कर जाता है कि मेरी तरफ से कोई हज कर ले, उसको हज बदल कहते हैं। तो बिल्कुल आप किसी की तरफ से, मरहूम की तरफ से कर आप सकते हज कर सकते हैं, तो उस जो हज उसकी जगह पे करेगा, उसका सवाब करने वाले को भी मिलेगा और जिसकी नीयत से वो कर रहा है उसको भी मिलेगा? हैं। जी जी बिल्कुल, दोनों को मिलेगा। दोनों जी को मिलेगा। जी बिल्कुल सही। क्योंकि इस तरीके के काफ़ी सारे जो मामलात हैं जिन जिन पे हम सवाल नहीं करते, या हम समझते हैं कि शायद ये सवाल बनता नहीं, या ये सवाल छोटा है, लेकिन दीन ने तो हमें हर कदम के ऊपर, हर सांस के ऊपर एक रहनुमाई फरमाई है। और हमारा ये काम है कि हम उन लोगों से, दीनदार लोगों से, और जिन पे अल्लाह ताला ने इनाम रखा, और उनमें से एक आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं, उनसे हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम ये पूछें। अच्छा लामा साहब, हम आखिरी सवाल की तरफ अब जाते हैं जी, प्रोग्राम को थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं। दुनिया इस वक्त ग्लोबल विलेज, हम बड़े अरसे से, मैं भी सुनता आ रहा हूँ, आज से 20-25 साल पहले जब स्कूलों में पढ़ते थे, छोटे थे, कि जी दुनिया ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, कुछ कहते थे बन गई है, कुछ कहते थे अभी देखना कि क्या होगा। अच्छा, अब समझ में आता है टाइम के साथ कि वाकई ये तो दुनिया एक इतना छोटा सा, एक बिल्कुल बॉल से भी एक छोटी सी एक चीज, अंडा बन गई है, कि जिसमें आप हर चारों तरफ उसके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो उसमें दुनिया के अंदर, इस सूरत हाल के अंदर, दुनिया को छोटा करके दुनिया के अंदर बहुत बड़ी सुपर पावर्स ने कब्जा कर लिया और उनको अपनी मुट्ठी में रखने के दर पे हैं, और मुट्ठी के अंदर कई काफी हद तक कामयाब भी हो गए हैं दुनिया को अपनी सिस्टम के अंदर चलाने में। तो दुनियावी सुपर पावर्स का ये दावा है, जो दुनियावी सुपर पावर जो ताकतें हैं, वो ये समझती हैं कि अवामुल नास सिर्फ उन ताकतों के मोहताज हैं जो दुनियावी सुपर पावर्स ताकते हैं। तो क्या ये वाकई इंसान जो है, वो पूरी इंसानियत जो है, वो दुनियावी सुपर पावर्स की ही मरहून मिन्नत है, या उस सिस्टम का हिस्सा है, जो सिस्टम हमें ये दुनियावी सुपर पावर चला रही हैं? तो इसमें आप हमें ज़रा ये समझाइए कि हम ये कैसे मान लें कि हम दुनियावी सुपर पावर्स के मोहताज हैं। देखिए, कुछ अरसा पहले तक जो है हमारी ज़िंदगी में जो लोग दावा करते थे और हम देखते थे, और उनके पास बड़ी-बड़ी आर्मीज़ थी, उनके पास टेक्नोलॉजी जो है उसमें बड़ा उरूज था, और उनको ये ख़्याल गुज़रता था कि शायद अब वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके पास दुनिया का कंट्रोल आ गया है। लेकिन ये मौजूदा सूरत-ए-हाल में उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि जो हम सोचते थे वो गलत है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में एक बड़ा, एक हमारी ज़िंदगियों के लिए एक सोच, एक फ़िक्र हमें दी हुई है। वो फरमाया कि या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़ाराउ इलल्लाह। ए लोगो, अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि ए मुसलमानों, नहीं, फरमाया कि ए लोगो, दुनिया में कोई भी हो, उसका कंट्रोल, उसके पास बड़ी से बड़ी आर्मी हो, वो टेक्नोलॉजी में कहीं तक पहुंच जाए, अल्लाह पाक ने फरमाया कि ए लोगो, ये याद रखो कि तुम मेरे मोहताज हो। वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकारा, कि अल्लाह सिर्फ गनी है और तुम फकीर हो, मेरे मोहताज हो। अगर कोई गनी है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और फिर आगे अल्लाह पाक ने फरमाया इसी आयत के तहत, साथ ही बिल्कुल अगली आयत में फरमाया इन यशा युज़हिबकुम व यअति बिखल्किन जदीद। फरमाया कि याद रखो कि अल्लाह की जो पावर है, तुम सुपर पावर बन के फिरते हो, फरमाया अल्लाह की पावर ये है कि अगर वो चाहे तो तुम सबको नेस्तो नाबूद कर दे और तुम्हारी जगह पे नए लोग ले आए।
بالکل تو ایسا. موجودہ صورتحال میں کووڈ-19 میں یہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اللہ پاک نے ایک وائرس بھیجا ہے جو نظر عام آنکھ سے نہیں آتا. کیا بات ہے، بالکل صحیح اس فرما رہے ہیں. چیز نے آپ کا جو اقتصادی سسٹم ہے اس کو سارا خراب کر دیا. اس نے فلائٹس جو ہے وہ بند کروا دی ہیں. اس نے ایک دوسرے کو منہ دکھانا جو ہے وہ ہم منہ نہیں دکھا سکتے, منہ ہر نہیں کوئی دکھا ماسک سکتے. پہن کے پھر رہا ہے. بالکل اس نے بالکل ہمیں ایسا. بتایا کہ نہیں, کوئی ذات ہے جو سپر پاور سے بھی اوپر ایک پاور ہے سبحان جو اللہ. سب کچھ یہ چلا رہی ہے, اور وہ چاہے تو ایک اس کی جو آرمی ہے جس کو قرآن نے کہا وما یعلم جنود ربک الا هو, کہ اللہ پاک کی جو فوجیں ہیں وہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. سبحان یہ اللہ. بھی اللہ کی ایک فوج ہے. یہ بالکل کووڈ-19 جو ہے کرونا بالکل درست. وائرس, جو اس کی فوج, اللہ پاک کی فوجوں میں سے ایک فوج کا فرد ہے جس نے ساری دنیا کو جو ہے وہ سرنڈر کرنے پہ مجبور کر دیا. لہٰذا یہ چیز سمجھ جانی چاہیے انسان کو کہ نہیں, کوئی ذات ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے اور اس کے پاس کنٹرول ہے. لہٰذا انسان اس دنیا میں رہ کے خدا نہ بنے, یہ سبق ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ پاک جب اس طرح کی مصیبت, اس طرح کی آزمائش دیتا ہے صرف مسلمانوں کو نہیں پوری دنیا میں, تو اللہ پاک کا کوئی مقصد ہوتا ہے. ہمیں وہ مقصد سمجھنا چاہیے. بالکل وہ بالکل. مقصد کیا ہے؟ قرآن نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا. اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو دنیا میں ڈسٹرکشن ہوتی ہے, مسائل ہوتے ہیں, فساد ہوتا ہے, انسٹیبلائز ہو جاتے ہیں معاملات, فرمایا کہ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کیونکہ تمہاری اپنی حرکات جو ہوتی ہیں, تمہارے اپنے اعمال جو ہوتے ہیں, یہ اس کا صلہ ہوتا ہے. لیکن جو تم نے کیا ہوتا ہے اس سب کی سزا ہم تمہیں نہیں دیتے, تھوڑے سے کی دیتے ہیں, سارے کی نہیں دیتے. کیونکہ سارے کی دیتے, اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ. فرمایا کہ اگر اللہ پاک تمہاری گرفت کرنے لگ جائے تمہارے ہر عمل پر, غلط عمل پر, تو دنیا میں تو کوئی بھی جاندار زندہ نہ رہے. لیکن فرمایا کہ ہم تمہارے کیے کی تھوڑی سی سزا دیتے ہیں, مزہ چکاتے ہیں. کیوں؟ لعلہم یرجعون, تاکہ تم دوبارہ خدا کی طرف پلٹ آؤ, سبحان اللہ. تاکہ تم دوبارہ سیدھی راہ کی طرف آ جاؤ. تو درست. اللہ پاک بعض ہمارے جو اعمال ہیں ان کا مزہ چکاتا ہے, اور ہمیں یہ سوچ لینی چاہیے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع اب کرنا چاہیے. ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہم سمجھ رہے تھے کہ ٹیکنالوجی میں ہم بڑے عروج پر چلے گئے ہیں, کیا دنیا بات ہے ہمارے جی. کنٹرول میں ہے, کہ نہیں, دنیا تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے, اس دنیا کو چلانے والا کوئی اور ہے. سبحان اللہ. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت تقریباً 7.8 بلین لوگ موجود ہیں, جی جی. جن میں سے 99 ملین لوگ جو ہے وہ افیکٹ ہوئے ہیں کرونا وائرس سے, اور 55 ملین ریکور بھی ہو گئے ہیں. صرف 2.1 ملین لوگ مرے ہیں اس سے, یعنی بالکل. 7.8 میں سے, بلین میں سے جی جی جی. 2.1 ملین لوگ مرے ہیں. یہ بالکل اگر صحیح. ریشیو دیکھی جائے تو یہ بہت تھوڑی ہے. اس کے درست. ذریعے اللہ پاک تھوڑی سی سزا دے کے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اب بھی واپس آ جاؤ, لعلہم یرجعون. یہ ہم دیتے اس وجہ سے تمہیں آزمائش ہیں, مصیبت ہیں, تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو. اور سبحان آخری اللہ. ایک بیان اس موضوع پہ میں کر دیتا ہوں. اللہ پاک جی نے جی جی. فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, کہ ہم نے اسی زمین سے تمہیں بنایا ہے, تخلیق کیا ہے, اور ایک وقت آئے گا جس پہ تم چلتے ہو, جس زمین پر, اسی میں تمہیں جانا ہے, اور اسی زمین سے ہم دوبارہ تمہیں اٹھائیں گے. تو انسان جب زمین پہ چل رہا ہو, وہ جتنا مرضی بڑا سائنٹسٹ ہو جائے, وہ سمجھے کہ میرے پاس اب پاور آ گئی ہے, اس کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے اس زمین کے اندر ہی میں نے جانا ہے, میری سبحان یہی اللہ. حقیقت ہے. تو بالکل. لہٰذا یہ سبق ہے ہمیں موجودہ صورتحال میں کہ جو سپر پاور سے بھی اوپر ایک پاور ہے, اور وہی سب سے بڑی پاور ہے, اسی کی طرف رجوع کیا جائے, اسی سے مانگا جائے, اسی کو خدا مانا جائے, اسی کی عبادت کی جائے, اور اپنی محتاجی میں اسی کی طرف رجوع کیا جائے. زبردست جی، ماشاءاللہ زبردست علامہ صاحب. اور آج کل کے سینیریو کے حوالے سے جو آپ نے سپر پاورز کا دعویٰ کرنے والے اور سائنٹیفک ترقی کا اور لاجک کا اور مادیت پرستی کا دعویٰ کرنے والے جو تھے، اور ان کو آپ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی آرمی، اور اس نے کس طریقے سے تمام کیا بے گناہ اور کیا گناہ گار سب پھر لپیٹ میں آ گئے. جب سب لپیٹ میں آتے ہیں تو یہ علامہ صاحب بڑا زبردست ایک سوالات اور جوابات کا ایک سلسلہ. اور اس میں وہ سوال جو ظاہری بات ہے کہ میرے ذہن میں بھی تھے اور جن کا کوئی اطمینان بخش جواب نہیں مل رہا تھا، اور گو کہ باہر بیرون ملک معاشرے میں رہتے ہوئے جب ہم نے اپنے بچوں کی طرف اور ان کی تربیت کی طرف دیکھتے ہیں تو اس طرح کے اور بھی بہت سارے ریلیٹڈ سوالات جنم لیتے ہیں. تو اس میں پھر جب ہم ان سوالات کی طرف بچوں کے دیکھتے ہیں تو ہم تھوڑا پریشان ہوتے ہیں، لیکن جب ان سوالات کے جوابات دینے والے رہنما کی طرف
آپ جیسے خوبصورت جب ہم شخصیات کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ ہماری ان معاملات میں رہنمائی فرمانے والا کوئی ضرور موجود ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، ہمارے پروگرام کا ٹائم آپ کے خوبصورت جوابات میں اور کچھ ضروری جوابات جو تھے ان میں اچھا ہوا کہ تھوڑا سا ٹائم ہمارا ایک لگ گیا، اور ہمیں آپ سے جو معلومات جو ملی ہیں وہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والوں کو اس سے ضرور استفادہ حاصل ہوا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے علامہ صاحب، اسی طریقے سے دوبارہ پھر ہم آپ سے اسی حوالے سے رہنمائی لیتے رہیں گے، دعا میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور جس طریقے سے ہمارا پلیٹ فارم گلوبل اردو ٹی وی ہے، تو جاتے ہوئے میں بھی ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ضرور کریے گا، تاکہ ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور اسی طریقے سے یہ رہنمائی کا سلسلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کے پھولوں کا سلسلہ، یہ اسی طریقے سے جاری رہے۔ آپ کا ایک مرتبہ پھر آخر میں بہت بہت شکریہ جی۔ آپ ہمارے لیے کیا پیغام دیں گے؟ چھوٹا سا ایک خوبصورت پیغام، اس کے بعد ہم اپنا پروگرام بند کرتے ہیں جی۔ پیغام یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے، اللہ پاک نے حضور کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت جو ہے مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ حضور نے کس طرح کسی دشمن کے ساتھ بیہیو کیا، کس طرح بچوں کے ساتھ کیا، کس طرح بڑوں کے ساتھ کیا، ان کو اپنی زندگی میں اپنایا جائے، تاکہ اللہ کے حضور ہم سرخرو ہو کر اس دنیا سے جائیں۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہم آپ کے ساتھ رابطے میں اور آپ کی رہنمائی ہمیشہ سے حاصل کرتے رہیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔